नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाअल्लाह हम सूरतुल अहज़ाब की आया नंबर 36 से शुरू करेंगे। वमा और नहीं, काना है, लिमुमिनिन किसी मोमिन के लिए, वला और ना, मुमिनतिन किसी मोमिना के लिए, इदा जब, क़दा मुकर्रर कर दें, अल्लाह अल्लाह व रसूलुहु और उसका रसूल, अमरन कोई अमर, अन ये कि यकूना हो लहुम उनके लिए, अलखियरतु कोई इख्तियार, मिन अमरिहिम उनके काम में से, व मन और जो कोई यासी नाफरमानी करे, अल्लाह अल्लाह की, व रसूलहू और उसके रसूल की, फ़क़त तो बेशक, दल्ला वो गुमराह हुआ, दलालन गुमराही, मुबीनन सरी यानी खुल्लम खुल्ला। अब इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि किसी भी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए, यानी उसको ये हक हासिल नहीं है या उसको ये ज़ेबा नहीं देता कि जब अल्लाह ताला और उसके रसूल कोई काम जो है वो मुकर्रर कर दें, कोई हुक्म दे दें, तो वो उस काम में अपना भी कुछ इख्तियार समझें। यानी किसी मोमिन मर्द और औरत को ये ज़ेबा नहीं देता, ये राइट नहीं है उसके लिए कि जब अल्लाह ताला और उसके रसूल कोई भी काम मुकर्रर कर दें, कोई अमर मुकर्रर कर दें, तो उस काम के मामले में वो मोमिन मर्द या मोमिन औरत जो है वो अपना कुछ इख्तियार समझे कि मेरी मर्जी है, मैं अल्लाह के इस अमर को लूं, अल्लाह और रसूल के इस अमर को लूं या ना लूं। ऐसी चीज नहीं है। यानी ये चीज जो है, वमा कान अली मुमिनिन वला मुमिना। और फिर आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि जो भी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा तो हकीकत में क्या हो रहा है, फ़क़द दल्ला दलालम मुबीना, तो ऐसा करने वाला शख्स जो है वो खुल्लम खुल्ला गुमराही में जो है मुब्तला हो गया। अब यहाँ पर जो है बेसिकली जो चीज़ बताई जा रही है वो क्या है कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के सामने मोमिन की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, अपना कोई इख्तियार नहीं होता कि अल्लाह का हुक्म आए, रसूल की कोई बात आए और वो कहे कि अच्छा मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ, अगर मुझे सूट करेगा तो मैं लेता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लेता। ऐसा कोई भी इख्तियार जो है वो नहीं दिया गया। और क्या है कि जैसे कि यानी ये चीज़ हमें पता चल रही है कि हुक्म जब आए तो फौरन जो है एक मोमिन का तरीका क्या होता है, समिअना व अतअना, कि फौरन जो है वो अतात की तरफ जाता है। और खियारातु जो है बेसिकली इख्तियार है कि जैसे ऑप्शंस होती हैं तो उनमें से आप चूज करते हैं, तो ये क्या है, इख्तियार है। और इस मामले में बेसिकली जैसे कि हमें एक हदीस भी पता चलती है कि ये चीज़ जो है किस कदर इम्पोर्टेंट है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि यानी उस ज़ात की कसम कि जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई भी उस वक्त तक जो है वो मोमिन नहीं हो सकता, यानी उसका ईमान जो है ना वो कंप्लीट नहीं है कि जब तक कि उसकी ख्वाहिशात जो हैं, जो कुछ मैं लाया हूँ उसके मातहत ना हो जाए। यानी इंसान की ख्वाहिशात जो हैं किसके मातहत होनी चाहिए, कुरान और सुन्नत के। आप वसल्लम क्या लेकर आए हैं, कुरान और सुन्नत। और अगर यानी ऐसा होता है कि उसकी ख्वाहिशात जो है कुरान और सुन्नत के मातहत होती हैं, तो क्या है कि उसका ईमान जो है वो काबिल कबूल है, उसका ईमान जो है वो मुकम्मल है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या है, इसका मतलब यानी उसकी ख्वाहिशात जो डोमिनेंट हो जाती हैं कुरान के मुकाबले में, तो इसका मतलब है कि उसके ईमान में जो है ना नुक्स है, उसके ईमान में जो है वो कमी है। और क्या है कि जैसे अब ये चीज़ हमें नज़र आ रही है कि हमें क्या कहा जा रहा है कि हर सूरत हमें जो है हुक्म मानना है। और उसके मुकाबले में हमारा दिल जो भी चाहे, हमारी ख्वाहिशात जो भी चाहे, हमारा नफ्स जो भी चाहे, उसको हमने बिल्कुल साइड पे कर देना है। अगर वो अल्लाह के हुक्म से या रसूल के हुक्म से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो फिर क्या है, हम अपने ख्वाहिश को, अपने नफ्स को जो है वो साइड पे रख देंगे और अल्लाह का हुक्म जो है उसको लेंगे।
اور یہ چیز جو ہے کیوں کہی جا رہی ہے کہ ایسا کیوں ہونا چاہیے بیسیکلی، کیونکہ دیکھنے میں تو لگتا ہے نا کہ اچھا بھائی ایسے کیوں، ہماری بھی تو مرضی ہے، ہمارا بھی تو کچھ دل چاہتا ہے، ہم بھی تو اپنی کچھ من مانی کر سکتے ہیں، تو ایسا کیوں نہیں ہے، کیوں جو ہے ہمیں ہر صورت جو ہے سمعنا و اطعنا ہی کرنا ہے۔ تو ایکچولی ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ کیا ہے کہ جتنے بھی بیسیکلی احکامات ہوتے ہیں یا جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کہا جاتا ہے، ان تمام میں ہم انسانوں کی بھلائی ہی بھلائی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اور یعنی اگر ہم یہ دیکھیں، اور اس میں یہاں پر خاص طور پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات ہے کہ اللہ اور رسول کے حکم کی بات ہے، تو جو ہے اب ہم اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کیوں ہماری خواہشات جو ہیں ان کو جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں یعنی وحی کی صورت میں اس کے ماتحت رہنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو کچھ بھی ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہمیں احکامات دیے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بیسڈ آن کس پر ہوتے ہیں؟ ڈیوائن نالج پر، یعنی بیسیکلی وہ وہی پر ہی جو ہے وہ مبنی احکامات ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے حکم سے ہٹ کر جو ہے نا اپنی مرضی سے ہمیں کچھ نہیں بتاتے، اپنی مرضی سے کچھ ہمیں حکم نہیں دیتے، اپنی مرضی سے کچھ ایڈ نہیں کرتے، بلکہ کیا ہے کہ جو کچھ اللہ کا حکم ہوتا ہے اسی کے مطابق جو ہے ہمیں آگے ایڈوائز کرتے ہیں۔ اور پھر جیسے کہ ہم نے اسی صورت میں پہلے ایک چیز پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیسیکلی ہماری اپنی جانوں سے زیادہ، ہمارے اپنے نفسوں سے زیادہ ہمارے ساتھ سنسیئر ہیں، یعنی بیسیکلی ہم اپنی جان کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ اتنے خیرخواہ نہیں ہیں، اتنے سنسیئر نہیں ہیں جتنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے ہمارے لیے سنسیئر ہے۔ اور اس کا اندازہ ہمیں یہیں سے ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اپنے اون پہ چھوڑ دیا جائے، ہم اپنی منمانی کریں، تو سب سے زیادہ جس چیز کو ہم خسارے میں ڈالتے ہیں، سب سے زیادہ جس چیز کو ہم نقصان میں ڈالتے ہیں، وہ ہمارا اپنا نفس ہی ہوتا ہے۔ اپنی ذات کو ہم سب سے زیادہ بڑھ کر جو نقصان دینے والے ہوتے ہیں۔ یہ کیا شو کرتا ہے کہ ہم یعنی اپنے نفس کے ساتھ بھی بیسیکلی خیر خواہ نہیں ہیں، اور ہم سے زیادہ کون خیر خواہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے ہمارے لیے خیر خواہ ہے۔ اور آبویسلی اگر وہ خیر خواہ ہیں تو ہمارے لیے کون سی بات ہوگی جو کہ ہماری بھلائی کا ذریعہ ہو۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ حکمت عطا کی، وزڈم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں کیا ہیں؟ وزڈم پر مبنی ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی وہی بات جو بھی ہم نے کی کہ اگر ہم خواہشات کو لیں تو خواہشات ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو یعنی بیونڈ لمٹس لے جاتی ہے۔ آپ کا ایک چیز کا دل کرتا ہے، دوسری کے بعد تیسری، تو جب انسان خواہش کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو پھر حدیں جو ہے نا اس کے لیے یعنی کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر وہ تمام باؤنڈریز کو، تمام لمٹس کو جو ہے نا وہ کراس کرتا جاتا ہے۔ اور جب کوئی ایسا کرے تو پھر سبحان اللہ، کہ ہر چیز جو ہے نا ایک سرٹن لمٹ تک جو ہے نا وہ اچھی لگتی ہے اور فائدہ دیتی ہے۔ ایون کہ فائدہ مند چیز کو بھی آپ ایک سرٹن لمٹ سے زیادہ کر دیں گے تو وہ آپ کو نقصان دینا شروع کر دے گی۔ اور خواہش جو ہے نا اس کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ خواہش میں پڑھ کر انسان کسی بھی باؤنڈری کا، کسی بھی لمٹ کا ذرہ برابر بھی خیال نہیں کرتا، تمام چیزوں کو وہ کراس کرتا جاتا ہے۔ اور ایسا کرنے میں آبویسلی کیا ہے کہ بیجا خواہشات کو مانتے جانا تو انسان جو ہے وہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ہم تھوڑی سی چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل ہمیں سنت میں کیا پتہ چلتا ہے کہ بھوک رکھ کر جو ہے کھانا کھانا چاہیے، یعنی بہت جو ہے نا اوور ایٹنگ نہیں کرنی چاہیے، ٹو فل جو ہے نا اپنے آپ کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ابھی تھوڑی سی گنجائش رہتی ہو تو انسان کھانے سے ہاتھ اٹھا لے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ خواہش، ہم جب اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اور خواہش میں پڑتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آلویز جو ہے اوور ایٹنگ کرتے ہیں، اور اوور ایٹنگ کرنے کے بعد ہم اپنے آپ ہی کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ خواہش ہوتی ہے جس کے پیچھے پڑ کے ہم نے اپنے آپ کو نقصان دیا ہوتا ہے۔ اور جب کیا ہوتا ہے کہ یعنی اسی چیز کو اگر انسان
مسلسل کرتا جائے تو آبویسلی پھر اس کا نقصان بھی اس کو بڑی صورت میں دیکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ سادگی کا ہمیں درس دیا گیا، سادگی کی نصیحت کی گئی، اور سادگی بھی ہم کیوں نہیں اختیار کر پاتے؟ کیونکہ ہم خواہشات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور بیسیکلی ہر معاملے میں ہمیں کہا گیا کہ ہم جو ہے سادگی کو اپنائیں، سمپلسٹی کو لیں، لیکن جب ہم وہاں سے ہٹتے ہیں اور ہمارا دل چاہتا ہے نہیں یہ تو سمپل سا ہی ہے، سادہ سا ہی ہے، کچھ اور تھوڑا سا ہونا چاہیے، کچھ اور تھوڑا سا ہونا چاہیے، کرتے 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 ہم جو ہے یعنی بیسیکلی دیکھیں کہ کوئی ایک معاملہ، کوئی ایک چیز جو ہم سادگی سے بڑے سکون سے ہم اس کو کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم خواہش میں پڑیں گے تو اس کے لیے ہم اپنے آپ کو جسمانی طور پر بھی مشقت میں ڈال دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذہنی مشقت میں بھی ڈال دیں گے، یعنی دونوں طرح کی ہم جو ہے نا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں گے، اور اس کے بعد بھی پھر بھی ہم جو ہے نا سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے۔ اور جب انسان سمپلسٹی کے ساتھ رہتا ہے، سادگی کے ساتھ رہتا ہے، تو یقین کریں اس مشقت سے بھی بچ جاتا ہے، اور جو ہے نا دل میں بھی جو ہے نا ایک اچھا سا سکون اور اطمینان رہتا ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ جیسے نکاح کو لے لیتے ہیں، نکاح بھی جو ہے نا دیکھیں اس میں بھی خواہشات کو اتنا ایڈ کر دیا گیا ہے نا، ڈیزائرز کو اتنا ایڈ کر دیا گیا ہے کہ ایک سادہ سی چیز ہے، ایک سادہ سا معاملہ ہے، لیکن خواہشات کی بنیاد پر ہم نے اس کو مشکل ترین اور مہنگا ترین بنا دیا۔ خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ کہ جیسے آم، کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی پہلے کیا ہوتا تھا کہ یعنی دو فیملیز آپس میں اگر رشتہ کرتی تھیں تو جو بڑے بزرگ ہوتے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کو جاننے والے ہوتے تھے، اور وہ ویلیو دیتے تھے کہ لوگوں کی شرافت کی، عزت کی، اور ان کا شریف ہونا، یعنی اور ان کے جو ہے بیسیکلی دینداری کو لوگ جو ہے پریفر کرتے تھے، اور صرف یہ چیزیں ہوتی تھیں، اور کیا تھا کہ بڑی آسانی سے جو ہے نا وہ جوڑ مل جاتے تھے، بڑی آسانی سے رشتے طے ہو جاتے تھے، اور آرام سے لوگ اس چیز سے جو ہے وہ فارغ ہو جاتے تھے۔ اب خواہشات ہیں تو آپ دیکھیں کہ لڑکے والوں کو دیکھیں تو ایک لمبی فہرست ہوتی ہے ڈیمانڈز کی، وہ خواہشات پر مبنی ہوتی ہے نا، لڑکی ایسی ہو، لڑکی ویسی ہو، یعنی فزیکلی ایسی ہونی چاہیے، اتنی ٹال ہونی چاہیے، اور کمپلیکشن اس کا اس ٹائپ کا ہونا چاہیے، ڈگری اس کی اس ٹائپ کی ہونی چاہیے، اور فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہونا چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ، یعنی وہ ساری چیزیں ہم ایڈ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے لڑکی والوں کی طرف سے بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی لڑکی والے بھی کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے، اور لڑکی کیا چاہ رہی ہوتی ہے کہ یعنی جو کچھ اس کے باپ نے 50-55 سال کی عمر میں یعنی اپنے باپ کی جو لگژری ہوتی ہے اس کو بیسیکلی وہ انجوائے کر رہی ہوتی ہے کہ اچھا گھر، گاڑی، سیٹ اپ سب کچھ ویل سیٹلڈ ہوتا ہے، تو اس کے باپ کی محنت کی کمائی ہوتا ہے، یعنی ایک ٹائم لگا ہوتا ہے اس کے باپ کو وہاں تک پہنچنے کے لیے، لیکن اس کے بعد جو ہے لڑکی کیا چاہ رہی ہوتی ہے کہ لڑکا جو ہے نا بس 24-25 سال کی عمر میں وہ سب کچھ اس کے پاس ہونا چاہیے جو آج میرے باپ کے پاس ہے، جو اس کے باپ کے پاس 50 سال کی عمر میں جا کر ملا، وہ کہتی ہے 25 سال کی عمر میں اس لڑکی کے پاس گھر بھی ہو، اپنی گاڑی بھی ہو، اس کے پاس جو ہے نا اسٹیبلش بزنس ہو، یا یہ ہو وہ ہو۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ خواہشات ہیں بہت زیادہ، اور جو ہے پھر وہی چیز ہے کہ اگر اللہ اللہ کر کے کوئی جو ہے نا یعنی یہ چیز ہو ہی جاتی ہے، کوئی جوڑ مل ہی جائے کسی طرح، تو پھر اس کے بعد یعنی نکاح جب ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ کتنا اسراف ہوتا ہے، کتنا اس کو جو ہے نا وہ یعنی اس میں انسان اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے، اور وہ بھی ساری اگر آپ یعنی اس کا جائزہ لیں تو ساری کی ساری خواہشات ہوتی ہیں، ان چیزوں کے بنا بھی یعنی سادگی کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اور تو بیسیکلی یعنی یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ خواہشات جو ہے نا ایک طرف ہمیں کچھ اور کہا گیا ہے، اور ہم جو کچھ کرتے ہیں ان سب کے پیچھے جو ہے ڈیزائرز ہیں، ان سب کے پیچھے جو ہے ماخذ کیا ہے، یعنی خواہشات ہیں۔ اسی طرح دیکھیں کہ کیسے انسان خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے، یعنی جو کچھ کہہ لیں کہ ایک سوچ جو ہماری آج کل بنی ہوئی ہے منفرد اور انوکھا نظر آنے کی، اور پھر یہ کہ
لوگوں کا یعنی مرکز نگاہ بننے کی، کہ سب کی نگاہیں ہماری طرف ہوں، سب ہمیں دیکھیں، اس کے لیے اب آبویسلی ہمیں کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ یعنی لوگ جو ہیں، لوگوں کی نگاہ کا ہم مرکز بن جائیں. تو اس کے لیے اب یہ خواہش ہے کہ ہم نے لوگوں کی نگاہ کا مرکز بننا ہے، یہ خواہش ہے. جب آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے تو ایک کے بعد دوسری آپ ایک کام کریں گے، آپ لوگوں کی نگاہ میں آگے، آپ کو اپریسیشن ملے گی، تو سیکنڈ ٹائم آپ اس سے بڑھ کر کریں گے. کیونکہ فرسٹ ٹائم میں آپ کو اپریسیشن ملی، آپ اپنے گول کو اچیو کرنے میں، اپنی خواہش کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو سیکنڈ ٹائم آپ اسی حد تک نہیں رہیں گے، آپ اس سے اور زیادہ آگے بڑھ کر رہیں گے. اور یہ ہوتا ہے نا، آپ یقین کریں کہ ہم اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں. آپ کی کھانے کی، آپ کسی کو یعنی انوائٹ کریں، آپ جو آپ کی کھانے کی تعریف کر دے، آپ نے کوئی نئی چیز ٹرائی کی ہو تو جو ہے لوگ اس کو بہت پسند کر لیں، اور واؤ یہ تو نئی چیز ہے، پہلی بار جو ہے دیکھی تھی اور بڑے ڈفرینٹ سٹائل سے تھی، تو اگلی بار جو ہے نا خام خواہ میں آپ کہیں گے کہ اچھا ایک دو چیز اور اب ڈفرینٹ سٹائل کی ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ پہلے میں جو ہے آپ کو کافی اپریسیشن ملی، تو سیکنڈ میں آپ اسی حد تک نہیں رہیں گے، اس چیز کو اگنور نہیں کریں گے، بلکہ نیکسٹ ٹائم آپ اس کو اور زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی یہی بات کہ یعنی لوگوں میں میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، لوگ مجھے جانیں، میرے نام کو جانتے ہوں. تو یہ بھی ایک خواہش ہے، سب سے اونچا نظر آنے کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم سب سے بڑے نظر آئیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان کو سراسر تباہی کی طرف لے کر جاتی ہیں. ان میں انسانوں کا نقصان ہی نقصان ہے، نقصان ہی نقصان ہے. اور جو چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ ان تمام چیزوں سے اپنی زندگی کو بالکل جو ہے نا کلین کر لینا چاہیے. ان تمام چیزوں سے اپنی زندگی کو بالکل پاک صاف کر لینا چاہیے. اور یہ کس صورت میں ہوگا؟ یہ آیت جو ہے نا، یہاں پر ہمیں یہ سولوشن بتایا گیا. اگر ہم یعنی خواہشات سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں، تو ہے کیا کہ یہ قرآن اور سنت کو ہم پرائورٹی دیں گے، اس کے سامنے سر جھکائیں گے، تو ہی ہماری زندگی جو ہے نا ان تمام بیکار قسم کی چیزیں جو کہ ہمیں ہلاکت کی طرف لے کر جاتی ہیں، ان سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی قرآن اور سنت کو اپنا کر جو ہے ہم جو سری گمراہی ہے اس سے بچ سکتے ہیں، جو تباہی ہے اس سے بچ سکتے ہیں. اب ایک اور چیز بھی ہے کہ جیسے کہ ہم نے یہ جو ایگزامپلس کچھ تھوڑی سی یعنی ہم نے اس آیت کو اپنی عام لائف سے تھوڑا سا ریلیٹ کر کے دیکھا کہ ہم اس آیت کو جو ہے کس طرح سے جو ہے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کس طرح سے اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو اب یہاں اس آیت میں ایک بات کی جا رہی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو تو انسان مومن کے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ وہ اس کو لے یا نہ لے، اس کو ہر صورت وہ لینا ہے. تو اب ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں حکم کی بات ہے تو حکم کا معاملہ تو جو ہے نا اس میں تو کوئی چوائس نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی دو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، ایک حکم ہے اور دوسرا مشورہ ہے. کہ سم ٹائمز وہ حکم کا درجہ نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ویسے کسی کو مشورہ کسی کام کا دیتے ہیں تو اس میں فرق ہے. تو مشورے میں یعنی حکم اور مشورے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور مشورے میں فرق ہے. حکم تو ہر صورت بجا لانا ہے، لیکن مشورے میں مومن کے پاس چوائس ہے، وہ چاہے تو اس مشورے کو قبول کرے اور چاہے تو اس مشورے کو نہ لے. جیسے کہ اس کی اگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے حضرت عائشہ کی ایک لونڈی تھیں حضرت بریرہ، تو انہوں نے اس کو آزاد کر دیا. تو اب جب وہ آزاد ہو گئیں، بیسیکلی وہ میرڈ تھیں، شادی شدہ تھیں، اور ان کی شادی بھی کسی غلام ہی سے ہوئی ہوئی تھی. تو جب وہ آزاد ہو گئیں تو اب چونکہ ان کا سٹیٹس جو چینج ہو گیا، اب وہ اپنے غلام ہسبینڈ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھیں اور اس سے الگ ہونا چاہتی تھیں. لیکن ان کے ہسبینڈ جو ہے نا ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے. وہ صحابی جو ہے ان سے بے انتہا جو ہے محبت کرتے تھے، اور محبت جیسے کہہ لیں کہ عشق، یعنی ان کے وہ پیچھے پیچھے ہوتے تھے کہ کسی طرح مجھے نہ چھوڑو. لیکن وہ جو ہے حضرت بریرہ جو ہیں وہ بیسیکلی ان کو لفٹ نہیں کراتی تھیں کہ نہیں، اب وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس غلام کی یہ حالت پتہ چلی کہ وہ اپنی اس طرح سے یعنی بہت بیچارہ پیچھے پیچھے ہو رہا ہے، تو
آپ وسلم نے جو ہے حضرت بریرہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ اپنے یعنی ہسبینڈ کی بات کو قبول کر لیں اور ان کے ساتھ رہ لیں. تو انہوں نے فوراً جو ہے نا یعنی اس چیز کو پوچھا کہ یہ آپ کا حکم ہے یا یہ کہ آپ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا اور آپ مجھے حکم دے رہے ہیں، یا یہ کہ یہ آپ کا مشورہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، حکم نہیں ہے بلکہ یہ مشورہ ہے. تو بیسیکلی پھر حضرت بریرہ جو ہے نا انہوں نے اس چیز کو نہیں لیا اور اپنے شوہر سے وہ الگ ہو گئی تھی. تو بہرحال یہ چیز ہے جو کہ یعنی حکم اور مشورے میں تھوڑا سا فرق ہے. لیکن یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آج وسلم کی زندگی کے جو طریقے ہیں، وہ طریقے جن کو کہ ہم سنت کے نام سے جانتے ہیں، وہ طریقے بیسیکلی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے یعنی مرضی کے مطابق ہیں. تو ایکچولی ان طریقوں کو لینا جو ہے نا ہمیں ہر حال میں فائدہ دیتا ہے. یعنی بیسیکلی ہمارا ایک پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ اچھا بھائی یہ سنت ہے، ہم کریں یا نہ کریں، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ کی بات نہیں ہے. آبویسلی ایسا نہیں ہے کہ گناہ کی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سنت جو ہے اپنے آپ میں بہت امپورٹنٹ بھی ہے، اور پھر یہ کہ ہر حال میں یہ ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ لے کر آئے گی، خیر ہی خیر کا جو ہے وہ سبب بنے گی. اور اس کے علاوہ اب اس آیت کے ہم خاص کانٹیکس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے، اس ٹائم پہ یہ آیت جو ہے کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی. تو اس کے بارے میں ہمیں دو چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یعنی ایک صحابی تھے جلیبیب جو ہیں، ان کا نام تھا. تو بیسیکلی جسے کہہ لیں کہ یعنی وہ کچھ ایسے نہیں تھے کہ لوگ ان کو بہت اچھا جانے. اچھا مین کہ ایک ہوتی ہے نا کہ ایک ویلیو ہوتی ہے، یعنی فزیکلی اپیئرنس کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں کہ لوگ جو ہے ان کو کوئی بہت زیادہ یعنی ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی اس طرح سے. اور کیا تھا کہ اسی وجہ سے ان کو کوئی اپنی یعنی ان کو کوئی رشتہ بھی نہیں مل رہا تھا اور اس طرح سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی، یعنی اس چیز کا اندازہ ہوا، تو ایک بار کیا ہوا کہ ایک انصاری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو. تو اب وہ صحابی جو ہے نا وہ انصاری جو ہے نا بڑے خوش ہوئے کہ شاید اسے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود اپنے لیے جو ہے میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں. تو وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یعنی سر آنکھوں پر، اور اس سے بڑی یعنی میرے لیے کیا بات ہو سکتی ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو دے دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فوراً یہ نہیں کہا کہ یہ میں اپنے لیے نہیں بلکہ جلیبیب کے لیے جو ہے وہ آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہوں. اب یہ سننا تھا تو وہ تھوڑا ہیزیٹیشن میں چلے گئے کہ جلیبیب کے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اے اللہ کے رسول، میں بیٹی کی ماں سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں. اب جب وہ اس کی اپنی بیوی کے پاس آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بیٹی کا رشتہ طلب کرتے ہیں. تو وہ بھی ماں بھی یہی سمجھی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے طلب کر رہے ہیں، تو اس نے بھی کہا کہ آپ کا فرمان سر آنکھوں پر. لیکن جب اسے پتا چلا کہ نہیں، جلیبیب کے لیے طلب کیا جا رہا ہے، تو اس نے بھی کہا کہ یعنی کیا کہ یعنی ہم اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیں گے، اللہ کی قسم ہم جو ہے نا جلیبیب کو کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیں گے. یہ اس کی ماں کے الفاظ تھے. تو کیا تھا کہ ان کی بیٹی جو ہے نا اپنے ماں باپ کی یہ ساری کنورسیشن سن رہی تھی، اور اس نے جو ہے یعنی جب اس کا باپ جو ہے کھڑا ہوا کہ جا کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے کہ اس کے گھر والے اس چیز کے لیے نہیں مان رہے، تو اس کی بیٹی جو ہے وہ اس نے یعنی پھر آگے کے بات کی کہ کہا کہ کیا آپ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو یعنی اللہ کے رسول کے حکم کو ٹال رہے ہو؟ آپ مجھے اللہ کے رسول کے سپرد کر دو، وہ مجھے ضائع نہیں کریں گے. یعنی سبحان اللہ، وہ جو لڑکی تھی اس نے خود آگے ہو کر کیا کہا کہ آپ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں، وہ مجھے ضائع نہیں کریں گے. یعنی اگر وہ میرے لیے جلیبیب کا رشتہ جو ہے مانگ رہے ہیں تو کیا ہے، کس چیز کو کر دو. تو بہرحال کیا تھا کہ جو ہے ان کی شادی ہو گئی، اور پھر جو ہے اس میں جو ہے کوئی ایک غزوہ ہوا، اور اس میں آبویسلی جو ہے کچھ صحابہ کرام جو شہید ہوئے. اور جب یعنی ختم ہو گیا سب کچھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم اپنے کسی ساتھی کو گم پاتے ہو؟
تو انہوں نے عرض کی کہ ہاں فلاں 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 فلاں، یعنی یہ بھی شہید ہو گئے، یہ بھی شہید ہو گئے، یہ بھی شہید ہو گئے۔ تو آپ نے کہا نہیں دیکھو، کسی اور ساتھی کو گم پاتے ہو؟ تو پھر انہوں نے کہا اچھا یہ شہید ہو گئے، یہ شہید ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھو، کسی اپنے ساتھی کو گم پاتے ہو؟ تو پھر جو ہے یعنی جو ہے یعنی کیا ہوا تھا کہ یعنی بیسیکلی یعنی تھا کیا کہ جلیبیب بھی اس غزوہ میں شہید ہو چکے تھے، لیکن کیا تھا کہ ان کو یعنی کسی نے اس قدر جانا نہیں، ان کو صحابہ کو لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہوں گے، یعنی ان کو لگا کہ وہ اتنے وہ نہیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں پوچھیں، تو انہوں نے ان کا مینشن کرنا بھی یعنی اس چیز کو نہیں کہا کہ ہم ان کو مینشن کریں، ان کو لگا کہ شاید ان کی بات نہیں ہوگی، باقی جو اور شہید ہوئے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں جلیبیب کو گم پاتا ہوں، لہٰذا اسے مقتولوں میں تلاش کرو۔ تو جب تلاش کیا تو ان کی لاش مل گئی، اور اس کے پاس 7 اور کافر تھے جن کی لاشیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے یعنی جلیبیب نے ان 7 کافروں کا مقابلہ کیا اور ان کو قتل کیا، اور ان کو بھی پھر ظاہر سی بات ہے ان میں سے کسی نے ان کو بھی جو ہے وہ قتل کر دیا۔ اور پھر یعنی آپ ان کی مقام کا اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کس طرح سے جو ہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویلیو دی، کہ کیا تھا کہ وہاں پر کچھ ایسی چیز نہیں تھی کہ میت کو کسی جگہ پر رکھا جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے بازوؤں پر ان کو اٹھا لیا، بازوؤں پر اٹھا لیا، اور پھر کیا تھا کہ یعنی جو ہے خود سے جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ قبر میں اتارا گیا، اور پھر یعنی اس طرح سے اب کیا تھا کہ جب صحابہ کرام نے یہ سب دیکھا تو تب ان کو یعنی ہوا کہ یعنی واو، یہ تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی قدر تھی جلیبیب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔ تو اب اس کے بعد جو ہے یعنی ایک صحابی یہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں ایسی کوئی عورت نہ تھی جس کو اس سے زیادہ یعنی اس جلیبیب کی جو بیوی تھی اس سے زیادہ پیغام نکاح دینے والے ہوں، یعنی سبحان اللہ۔ یعنی کیا ہوا کہ جلیبیب جب شہید ہو گئے تو اس کے بعد جو ان کی بیوہ تھیں تو وہ ایسی تھیں، کیونکہ سب کو پتا چل گیا کہ جلیبیب کا مقام وہ کوئی عام نہیں تھے بلکہ بہت خاص مقام تھا ان کا، تو جب ان کے مقام کا سب کو اندازہ ہوا تو ان کی جو بیوہ تھیں ان کی ویلیو بھی بڑھ گئی، تو ان کی شہادت کے بعد ان کی بیوہ کے لیے یعنی ہر شخص یہ چاہ رہا تھا کہ میری شادی اس سے ہو جائے، سب سے زیادہ یعنی بہت زیادہ نکاح کے پیغام جو ہے ان کے لیے ملے۔ اور اس میں جو ہے یعنی جو پیچھے ہمیں اس کے بیہائنڈ جو ریزن نظر آ رہی ہے کہ یعنی ایک حدیث میں ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے دعا فرمائی تھی، اور یہ دعا کیا تھی کہ اے اللہ اس پر خیر و بھلائی کی بارش نازل فرما دے اور اس کی زندگی کو مقدر نہ بنانا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول کیا، اور پھر دیکھیں کہ کس طرح سے بعد میں اس کے لیے جسے کہہ لیں کہ رشتوں کی ایک لائن لگ گئی، یعنی بیسیکلی بہت بہت زیادہ اس کی ویلیو تھی۔ ایک تو یہ ہمیں اس کا کانٹیکسٹ نظر آتا ہے، شان نزول نظر آتا ہے اس آیت کا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کہ کسی بھی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کوئی حکم دیں تو اس معاملے میں وہ کچھ اپنا بھی اختیار سمجھیں۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ اس معاملے میں اللہ کا حکم نہیں تھا، لیکن جو لڑکی تھی اس نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کتنا بھروسہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بارے میں کچھ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، یعنی میرے ماں باپ سے بھی زیادہ میرے ماں باپ سے بھی زیادہ بہتر فیصلہ کون میرے لیے کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرے گی۔ اس نے اپنے ماں باپ کے فیصلے کو سائڈ پہ کر کے کس کی بات کو لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لیا، حالانکہ یہ حکم کے درجے میں نہیں تھی۔ اور پھر کیا ہے کہ ایک اور اس کا ہمیں جو ہے کانٹیکس نظر آتا ہے، یعنی جو ہے بیسیکلی حضرت جو ہے حضرت زینب کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ جو کہ آپ کی پھپھو کی بیٹی تھیں اور قریش کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، یعنی آبویسلی بڑے خاندان سے تھیں، تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے زید بن حارثہ جو ہیں
ان کے لیے جو ہے ان کا رشتہ مانگا. تو کیا تھا کہ اب آبویسلی حضرت زینب کے لیے یہ چیز قابل قبول نہیں تھی، کیونکہ حضرت زید جو ہیں وہ غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے ان کے سٹیٹس میں، اور حضرت زینب کے سٹیٹس میں بہت فرق تھا. تو لیکن یہ کہ جب پھر یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت زینب نے جو ہے اس چیز کو قبول کیا، اور ان کی شادی جو ہے حضرت زید بن حارث جو ہو گئی. اور پھر کیا ہے اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَإِذْ اور جب تقولو آپ کہتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، للذی اس شخص کو کہ للذی مینس زید بن حارثہ کو، انعم اللہ انعام کیا اللہ نے علیہ جس پر، وانعمتا اور انعام کیا آپ نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ اس پر، امسک تو روک کے رکھ علیہ کا اپنے پاس، زوجکا اپنی بیوی کو، واتق اللہ اور اللہ سے ڈرو، وتخفی اور آپ پوشیدہ رکھتے تھے، فی نفسی کا اپنے نفس میں، یعنی یہاں پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس میں جو ہے پوشیدہ رکھ رہے تھے، ماں وہ کہ اللہ اللہ مبدی ہی جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر کرنے والا ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو یاد کیجئے کہ جب آپ اس شخص کو کہ جس پر کہ اللہ نے احسان کیا، اور آپ نے بھی اس شخص پر احسان کیا، اور آپ اس شخص سے کیا کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو. آپ اس شخص سے کیا کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو. تو اب آگے اللہ تعالیٰ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یعنی اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا. اور ایسا آپ کیوں کر رہے تھے اپنے دل میں بات کو، اس بات کو جس کو کہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اس بات کو کیوں پوشیدہ کر رہے تھے، وَتَخْشَ النَّاسَ اور آپ ڈرتے تھے لوگوں سے، جبکہ واللہ اللہ احق زیادہ حقدار ہے ان کے تخشاہ تو اس سے ڈرے. اب یہاں جو ہے بیسیکلی کیا بات بتائی جا رہی ہے، ایکچولی ہے کیا کہ پہلے تو ہم اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت میں ہمیں جو ذکر مل رہا ہے، یہ آیت کس کے بارے میں، آصف صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، حضرت زید بن حارثہ کا ذکر ہے. اور زید بن حارثہ کون ہے، آصف صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں. تو ان کی شادی جیسے میں نے ابھی بتایا کہ حضرت زینب سے ہوئی تھی، زینب بنت جوہش سے ہوئی تھی جو کہ قریش کے خاندان سے تھیں. اور کیا تھا کہ اب یہاں پر حضرت زید جو ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنی بیوی اپنی بیوی زینب کو روک کر رکھو اپنے پاس، یعنی اسے طلاق نہ دو. اور یہ بات ان کو کہتے ہوئے آپ اپنے دل میں کسی بات کو چھپا رہے تھے. اور وہ چھپا کیوں رہے تھے، اس کی وجہ لوگوں کا ڈر، لوگوں کا خوف تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے یعنی اس بات کو اپنے دل میں چھپا رہے ہیں لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، جس کو کہ اللہ تعالیٰ جس بات کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے. اور ایکچولی تو کیا ہونا چاہیے کہ واللہ احق ان تخشا، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے وہ دل میں رکھا جائے. اب یہاں پر جو ہے پہلے بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر انعام کیا، احسان کیا. تو حضرت زید بن حارثہ پر جو ہیں اللہ تعالیٰ کے یعنی کیا احسانات ہیں، کہ ایک تو یہی کہ اسلام کی نعمت ان کے حصے میں آئی. اور اسلام کی نعمت بھی دیکھیں کس طرح سے کہ یعنی بہت جو شروع کے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان لوگوں میں بیسیکلی حضرت زید بن حارثہ جو ہیں وہ شامل ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے یعنی وہ کس کے پاس رہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسیکلی ان کو صحبت اور ان کی کمپنی ملی. اور پھر تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ کا انعام تھا اسی آیت کے اگلے حصے میں ہمیں نظر آ رہا ہے، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ کہ جب زید نے پوری کر لی، منہا وطرن کہ اس سے اپنی حاجت کو پوری کر لیا. تو زید جو ہے نام ان کا یعنی قرآن میں یہاں مینشن ہو رہا ہے، اور یہ بہت اللہ تعالیٰ کا یعنی احسان تھا ان پر، اور بہت بڑی بلیسنگ، بہت بڑا آنر حضرت زید کے لیے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں
کسی بھی اور صحابی کو بائی نیم مینشن نہیں کیا گیا. یہ صرف یعنی حضرت زید ہیں کہ جن کا کے نام جو ہے وہ قرآن میں ذکر ہوا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے احسان تھے حضرت زید بن حارثہ پر. اور پھر یہاں پر ذکر ہے کہ وہ انعمت علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت زید پر جو ہے وہ احسان کیے. تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے احسان کیا ہیں کہ ایک تو یہی کہ یعنی جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ بیسیکلی حضرت زید بن حارثہ جو ہیں وہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو کیا تھا کہ جیسے کہ حضرت زید جو ہیں یہ حارثہ بن شرجیل کے بیٹے تھے، اور یہ 8 سال کے تھے کہ کسی جنگ میں جو ہے نا وہ بیسیکلی قیدی بن کر آ گئے، اور پھر ان کو کسی نے بیچ ڈالا. اور جو خریدنے والی تھی سبحان اللہ وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں. اور پھر کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت ختیجہ سے ہوئی تو حضرت ختیجہ نے جو ہے حضرت زید کو، جو کہ غلام تھے حضرت ختیجہ کے، ان کو تحفتاً جو ہے وہ دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی جب آپ کو حضرت زید جو ہے بطور تحفہ ملے تو اس کے بعد آپ نے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی بیسیکلی آزاد کر دیا تھا. اور جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہے حضرت زید جب 15 سال کی عمر کے تھے تو کیا ہوا کہ جو ان کے والدین، ان کی فیملی تھی، ان کو پتہ چل گیا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے بطور غلام. تو وہ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ جتنا مرضی مال پیسہ جو کچھ بھی آپ جتنا بھی فدیہ لینا چاہتے ہیں آپ ہم سے لے لیں، اور ہمارا بیٹا جو ہے ہمیں واپس دے دیں، ہمارے بچے کو ہمارے ساتھ جانے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کوئی فدیہ، کوئی مال، کچھ دولت نہیں چاہیے، ہاں البتہ تم زید سے پوچھ لو، یعنی زید سے پوچھ لو کہ وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے، لیکن اگر وہ رہنا چاہے گا تو پھر میں اس کو واپس نہیں کروں گا. تو سبحان اللہ دیکھیں کہ یعنی کتنی زیادہ، کتنا شفقت بھرا رویہ ہوگا، کتنی یعنی نرمی اور کتنا پیار ہوگا، کتنی پیار اور محبت اور کتنا بہترین رویہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زید کے ساتھ کہ حضرت زید نے اپنے والدین کے سامنے کس کو پریفر کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو. یعنی ان کے ساتھ، والدین کے ساتھ، والدین کی پیار محبت اور وہ جو ایک آزادی کا ٹائٹل ان کو ملنا تھا. یہاں ظاہر سی بات ہے بے شک جتنی بھی پیار محبت، لیکن ایک سوسائٹی میں تو ایک آپ کا ہوتا ہے نا کہ آپ جس سٹیٹس کے ہوتے ہیں اسی سے آپ جانے جاتے ہیں، ایک سوسائٹی میں آپ کا مقام ہوتا ہے. تو کیا تھا کہ ظاہر سی بات ہے حضرت زید جو غلام تھے تو سوسائٹی میں بطور غلام ہی ان کا وہی مقام تھا. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ انہوں نے اپنے والدین کے پیار محبت اور آزادی کے سٹیٹس کو ٹھکرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ذات کو قبول کیا اور اس غلامی کو قبول کیا. اور اس بات پر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے، اور بیسیکلی یہ سن کر جب ان کے والدین نے دیکھا کہ ان کے بیٹے خود ان کے ساتھ نہیں آنا چاہتے تو جو ہے واپس چلے گئے. اور اس کے بعد جو ہے نا بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اتنے زیادہ خوش ہوئے حضرت زید سے، اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ انہوں نے آپ کو لے کر جو ہے نا بیسیکلی کعبہ میں گئے، سب کے سامنے اعلان کیا کہ میں نے زید کو آزاد کر دیا اور اسے اپنا متبنہ بنا لیا، یعنی بیسیکلی منہ بولا بیٹا بنا لیا. اور اس اعلان کے بعد جو ہے لوگ جو ہے آپ کو زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کہنا شروع ہو گئے. اور بہرحال یہ چیز ہم نے پیچھے آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ جو یہ جو ایک تھی چیز کہ منہ بولے بیٹے بنائے جاتے اور ان کو پھر جو ہے اپنا نام دیا جاتا، تو اسلام نے اس چیز کو ختم کر دیا. یعنی آپ جو ہے اڈاپٹ کر سکتے ہیں کسی بھی بچے کو، لیکن اپنا نام اپنے یعنی اس کے باپ کی جگہ اپنا نام اس کو نہیں دے سکتے. بچے کے ساتھ اس کے باپ ہی کا نام رہے گا اور اس کی شناخت جو ہے اسی کے نسب کے ساتھ رہے گی، نام اپنا نہیں دے سکتے. اور اسی طرح یعنی ویسے آپ جتنا مرضی اس پر سپینڈ کریں، جیسے بھی اس کو کھلائیں پلائیں اس پر سپینڈ کریں، لیکن وراثت میں جو ہے
جو اصل وارث ہیں اسی حساب سے سب کو یعنی سب شریک ہوں گے، وراثت میں اڈاپٹڈ بچہ جو ہے وہ شریک نہیں ہوگا۔ ویسے اگر کوئی انسان اس کو جو بھی دینا چاہے بطور تحفتاً جو بھی کچھ دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ تو کیا تھا کہ پھر ہم نے جیسے پڑھا تھا کہ جیسے پھر وہ آیات نازل ہوئیں تو پھر جو ہے حضرت زید جو ہے ان کو زید بن محمد کی بجائے جو ہے زید بن حارثہ جو ہے صحابہ کرام نے کہنا شروع کر دیا تھا۔ تو بیسیکلی جو ہے ایک یہ احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زید پر کہ کس طرح سے انہوں نے کتنی پیار محبت کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ رکھا، پھر آزاد کر دیا، ان کا مقام جو ہے وہ بڑھایا۔ اور پھر یہیں تک نہیں بلکہ کیا تھا کہ یعنی جو ہے مزید ان کے وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ سوسائٹی میں آپ ایک غلام ہے، آپ اس کو آزاد بھی کر دیں پھر بھی وہ ایک چیز انسان کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی مجرم ہوتا ہے وہ بیچارہ سزا بھی پالے، اس کے بعد وہ اپنے جرم کو چھوڑ بھی دے، توبہ طائب بھی کر لے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ وہ ایک چیز جو کبھی بیچارے سے غلطی ہوئی، کچھ جرم سرزد ہوا تو لوگوں کی نظر میں وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ جب بھی اس کی یعنی اس کی نیکی سامنے آئے گی تو ساتھ ہی وہ ایک چیز ساتھ لگ کے نا کہ اچھا کبھی اس کا پاسٹ ایسا تھا، وہ چیز بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ تو دو کہ حضرت زید کو آزاد کر دیا تھا، لیکن کیا تھا کہ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور زیادہ آنر دینے کی کس طرح سے کوشش کی کہ حضرت زینب سے جو ہے حضرت زینب کا رشتہ جو ہے ان کے لیے مانگا تاکہ جو ہے ان کی یعنی مقام جو ہے اور زیادہ بہتر ہو سکے، یعنی غلامی کا وہ جو ایک ٹائٹل ہے اس سے جو وہ نکل سکے نا۔ اور اب یہاں پر یہ چیز ہے، اب ہوا کیا کہ یہ شادی ہو تو گئی، لیکن کیا تھا کہ حضرت زینب کی طرف سے ہمیشہ حضرت زید کو جو ہے نا جسے کہہ لیں کہ تھوڑی شکایت ہی رہتی تھی کہ وہ ان کو وہ مقام جو کہ ایک شوہر کا ہونا چاہیے، جو ادب احترام عزت ہونی چاہیے، وہ نہیں دے پاتی۔ اور اس میں ہم دیکھیں بھی کہ ایکچولی تھوڑا سا جسے کہہ لیں کہ ایک ڈفرنس تھا جو کہ بیچ میں فل نہیں ہو سکا، کیونکہ آبویسلی وہ اونچے خاندان سے تھیں اور تو وہ اس چیز کو تو اپنے اور یہ ہم دیکھیں بھی یعنی عام روٹین میں بھی کیا ہوتا ہے کہ یہ بڑی نارمل سی چیز ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی خواتین اگر ہم یعنی عورتوں کی بات لیں تو ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہسبینڈ ہے وہ ہر چیز میں تھوڑا بہتر ہو، یعنی ایک درجہ اوپر ہو، اگر سٹڈیز کی بات ہے یا فائنینشلی ہے یا کچھ بھی۔ کیونکہ اس سے جو ہے یعنی کیا ہوگا کہ یعنی عورت کے لیے یہ ایزی ہو جاتا ہے اپنے شوہر کی عزت اور اس کا احترام کرنا ہی چاہیے ہر صورت میں، چاہے وہ کم بھی ہو، لیکن ایک جنرل میں بات کر رہی ہوں کہ ایک نیچر میں ایک چیز ہے کہ ہم یعنی جسے کہہ لیں کہ ہم اسی طرح سے ہیں کہ ہماری سوچ ہے یا کیا ہے کہ اگر تھوڑا سا ہائر اس میں ہوتے ہیں تو آپ ان چیزوں کی وجہ سے آپ جو ہے شوہر کو رسپیکٹ دے دیتے ہیں، اور اگر ہم مردوں کی بھی دیکھیں تو ان کو یعنی یہ چیز کو اتنی زیادہ پسند نہیں آتی کہ عورت جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے ان سے بہت ہائر ہو، کیونکہ پھر انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے تھوڑا لو سائڈ پہ رہیں گے نا۔ تو بہرحال یہاں پر یہ چیز تھی، دونوں کے جو تھا ایک سٹیٹس میں ڈفرنس تھا، اور اسی وجہ سے بہت زیادہ عرصہ یہ شادی نہیں چل سکی، اور کچھ عرصے کے بعد یعنی حضرت زید جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی چیز لے کر آتے کہ یعنی بس وہ آلموسٹ جو ہے نا ان کو یعنی طلاق دینے والے ہیں۔ تو اب کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو یہاں پر کیا کہہ رہے تھے کہ نہیں، آپ جو ہے نا اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھیں، اپنی بیوی کو جو ہے وہ اپنے ساتھ روک کے رکھیں۔ اچھا، اب یہ بات کہتے ہوئے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں کسی بات کو چھپا رہے تھے، اور وہ بات ایسی تھی کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ظاہر کرنا تھا، وہ چھپی نہیں رہنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی وہ بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بذریعہ وحی بتا دی گئی تھی کہ یہ بات ہے۔ اب وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں چھپا بھی رکھا تھا،
لیکن آپ چاہ رہے تھے کہ حضرت زید اپنی بیوی کو طلاق نہ دیں، اور کیا تھا کہ یہ بات چھپ کیوں رہی تھی؟ لوگوں کی ڈر کی وجہ سے۔ اب یہ بات کیا تھی کہ ایکچولی کیا تھا کہ حضرت زینب کا نکاح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا تھا۔ اب حضرت زینب کون ہے؟ حضرت زید کی وائف ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کی بیوی ہیں۔ تو جب حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دینی تھی تو اس کے بعد حضرت زینب کی شادی، حضرت زینب کا نکاح کس سے ہونا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا تھا۔ اور یہ چیز ایسی تھی کہ جس کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جانتے تھے اور دل میں چھپا رہے تھے۔ اصل جب حضرت زید ان سے یعنی آ کے کمپلینٹ کرتے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں اپنی بیوی کو جو ہے طلاق مت دو، اس کو روک کے رکھو، تو آپ کو پتا تھا کہ جب یہ طلاق دیں گے تو مجھے جو ہے حضرت زینب سے شادی کرنی ہے۔ تو اب یہ بات کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا، یہ چیز ایسی تھی جو کہ وہاں کلچرلی جو ہے نا ان ایکسیپٹڈ تھی۔ یعنی اس چیز کو لوگ بہت بہت برا، یعنی حرام کے درجے پہ اس چیز کو لیتے تھے کہ یہ چیز بہت بری ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیتا ہے۔ تو کیا تھا، اب وہ آپ کو پتا تھا کہ جب آپ حضرت زینب سے شادی کریں گے تو لوگوں کی طرف سے ان کو بڑا ہی سخت قسم کا ریئیکشن جو ہے وہ ملے گا، اور یہ بات بہت ٹف تھی آپ کے لیے کہ لوگوں کو یعنی لوگوں کی اس طرح کی یعنی جو بعد میں باتیں ہوں گی ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا جو ہے وہ بہت مشکل تھا۔ تو بیسیکلی آپ اس چیز کو اپنے دل میں چھپا رہے تھے اور لوگوں کا ڈر تھا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ایسی ہے، اللہ مبدی، اللہ تو اس بات کو ظاہر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو یعنی رکھے گا نہیں بلکہ کیا اس چیز کو ظاہر کر دے گا۔ اور کیا ہے کہ اب جیسے آگے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اچھا ہم پہلے اس چیز کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر یعنی یہ بات کہی گئی کہ لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے ڈرے۔ اب یہ چیز بھی دیکھیں کہ یعنی پیچھے ہم نے دیکھا کہ ایک چیز ہم نے پڑھی کہ جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں وہ آپ کے اصل بیٹوں کی جگہ نہیں لے سکتے، یعنی اصل بیٹے نہیں بن سکتے۔ آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرے جو ہے نا یہ اصلی بیٹوں کی طرح ہیں، یعنی ان کو ایگزیکٹلی وہی درجہ وہی مقام اور ہر طرح سے وہی چیز رکھیں۔ یعنی اس سینس میں کہ آپ اپنا نام دے دو اس کے والد کی بجائے، آپ اپنا نام اس کی ولدیت میں ڈال دو، تو یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اب اسلام نے یعنی اس چیز کو تو ختم کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ بچہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں لیکن اپنا نام اسے نہیں دے سکتے، وہ آپ کا جو ہے وارث نہیں ہوگا، بلکہ یعنی تو کیا ہے کہ جب وہ آپ کے اصل بچے کی طرح نہیں ہے تو وہ جو حرمت کے رشتے ہیں نا کہ جیسے کیونکہ اصل بیٹے کی جو بہو ہے وہ تو بیسیکلی محرم میں آ جاتی ہے، اصل بیٹے کی جو آپ کا اپنا بیٹا ہے اصل بیٹا ہے اس کی تو جو بہو ہے بیوی ہے وہ بیسیکلی بہو کیا ہے کہ وہ محرم میں آ جاتی ہے، سسر جو ہے اس کے لیے محرم ہے، اور وہ تا قیامت محرم ہے، ہمیشہ کے لیے پرماننٹ جو ہے نا انسان محرم بن جاتا ہے۔ اب وہ کبھی بھی اس عورت کے ساتھ یعنی اپنی بیٹے کی بیوی کے ساتھ چاہے وہ اس کو طلاق بھی دے دے اس کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتا، وہ پرماننٹ جو ہے آپس میں محرم بن جاتے ہیں۔ تو آبویسلی جب منہ بولا بیٹا آپ کا اصل بیٹا نہیں ہے تو یہاں پر بھی فرق پڑے گا، اس کی بیوی جو ہے وہ آپ کے لیے محرم نہیں ہے، تو آبویسلی اگر محرم نہیں ہے تو آپ اس سے اگر یعنی اس کو ڈیورس وہ کر دیتا ہے تو اس کے بعد کیا ہے کہ جو ہے اس سے شادی بھی کی جا سکتی ہے، نکاح بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب چونکہ یہ جو متبنی کا جو کانسیپٹ تھا کہ منہ بولے بیٹے بنا لینا اور پھر ان کو اپنے وراثت میں بھی یعنی اسی طرح سے حصے دار بنانا جس طرح سے کہ اصل حصے دار ہوتے ہیں، اور اپنا نام بھی جو ہے ان کو دینا، یہ سب کچھ اتنا راسخ اتنا پکا اور اتنا یعنی
سخت قسم کا کلچر بنا ہوا تھا کہ لوگ اس سے ہٹنا جو ہے نا وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ بہت یعنی ان ایکسیپٹیبل ہے، یعنی جو ایسا کرے گا یہ تو یعنی بہت غلط کسی نے کام کر دیا۔ اب کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو بتا دیا کہ جو لے پالک ہیں وہ آپ کے اصل نہیں ہیں، لیکن اس چیز کو کلچرلی اسٹیبلش بھی کرنا تھا، پریکٹیکلی کر کے بھی دکھانا تھا۔ اور یہ ایک ایسی چیز تھی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک چیز بتا بھی دی گئی ہے لیکن پھر بھی لوگ اس کے لوگ اس کے اکارڈنگلی کرتے ہوئے ہیزیٹیٹ ہی کریں گے، لوگ اوائڈ کریں گے کہ ہم اس چیز سے بچ ہی جائیں۔ یعنی آبویسلی اگر آپ کے اڈاپٹیڈ بچے کی بیوی جو ہے آپ کے لیے محرم نہیں ہے، اگر وہ ڈیورس کر دیتا ہے اور آپ یعنی اس سے نکاح کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ ہیزیٹیشن، آپ جانتے تو ہیں کہ بھی محرم نہیں ہے، الاؤڈ ہے، جائز ہے، لیکن پھر بھی آپ جو ہے وہ اوائڈ کریں گے، کیوں؟ کیونکہ آپ کی سوسائٹی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، جائز ہونے کے باوجود آپ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں سوسائٹی کی وجہ سے۔ تو اس چیز کو کہ سوسائٹی کے لیے بھی یہ باتیں جو ہیں اچھے سے ایکسیپٹیبل بن جائیں، لوگ اس میں جو ہے وہ ہیزیٹیشن نہ رکھیں، تو اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دکھانا بہت ضروری تھا۔ اور اس کے لیے کس کو چنا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چنا گیا، آپ کے ذریعے سے ایک بات بتائی گئی کہ یہ حقیقت ہے، لے پالک بیٹے جو ہیں آپ کے اصل بیٹے نہیں ہیں، اور کیا ہے کہ جو ہے اب کیا ہے کہ ان کو یعنی اڈاپٹیڈ ایز اڈاپٹیڈ ہی ان کو ڈیل کیا جائے گا۔ تو پھر کیا تھا کہ اس چیز کو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی لیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس بات کو لیں گے اور اس پریکٹس کو جو ہے نا یعنی ختم کریں گے جو کہ وہاں پر معاشرے میں جو ہے وہ جاری تھی۔ اور یہ چیز سم ٹائمز بڑی ضروری ہوتی ہے کہ صرف کہہ دینا ہی یعنی کوئی بھی بات ہے، کوئی بھی قانون ہے، کوئی بھی طریقہ ہے، صرف کہہ دینا اس کے لیے کافی نہیں ہوتا کہ کہہ دیں گے تو لوگ کر لیں گے، لوگ آسانی سے اس کو لے لیں گے، لوگ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن ان طریقوں کو ان چیزوں کو اپنا لیں گے۔ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ جب تک اس چیز کو پریکٹیکلی کر کے نہ بتایا جائے لوگوں کے بیچ میں ہیزیٹیشن رہے گی، اور اس کے لیے کسی ایک کو آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا جیسے کہ میں آپ کو ایک اور اگزامپل بھی دیتی ہوں کہ یہ کیا تھا کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ گئے حج کے سوری عمرہ کرنے کے لیے، تو کیا ہوا حدیبیہ کے مقام پر جو ہے آپ لوگوں نے قیام کیا، کیونکہ مکہ میں انٹر ہونے کی اجازت نہیں ملی، مشرکین نے جو ہے وہ نہیں آنے دیا، اور فائنلی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صلح حدیبیہ جو ہے وہ وہاں پر ہوا، یعنی ایک ٹریٹی سائن ہوئی، کچھ کنڈیشنز جو ہیں وہ رکھی گئیں، اور دونوں فریقین جو یعنی مسلمان اور مشرکین جو ہے نا وہ اس پہ ایگری ہوئے۔ اور اس میں ایک کنڈیشن کیا تھی کہ مسلمان جو ہے نا اس سال واپس چلے جائیں، یعنی مسلمان جو کہ احرام باندھ کر عمرے کی نیت سے اپنے قربانی کے جانور لے کر ساتھ آئے ہوئے تھے کہ ہم جو ہے ایک عرصے کے بعد وہ عمرہ کرنے جا رہے تھے، بہت خوش تھے، تو اب ایک کنڈیشن کیا تھی کہ مسلمان یعنی مشرکین نے ایک کنڈیشن بیچ میں کیا ڈالی کہ مسلمان اس سال واپس جائیں اور اگلے سال عمرے کے لیے آئیں۔ تو اب اینی وے اس کی کنڈیشنز اس ٹریٹی کی بڑی سخت تھیں، دیکھنے میں نظر آتا تھا کہ مسلمانوں کی فیور میں نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول کیا، اور لیٹر آن مسلمانوں کو ریئلائز ہوا کہ وہ ایکچولی یعنی وہ ٹریٹی جو تھی مسلمانوں کی فتح کی طرف جو ہے نا فرسٹ سٹیپ تھا، کامیابیوں کی طرف ایک پہلا زینہ تھا، اور جو کہ وہاں پر کیا گیا اپیرنٹلی کچھ اور دکھائی دے رہا تھا۔ تو بہرحال اب کیا تھا کہ مسلمان جو ہے نا ان میں بہت دکھ، بہت غم، بہت رنجیدہ تھے اس بات پہ کہ ہم جو ہے عمرہ نہیں کر پا رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہاں پر جب یہ سب سائن وغیرہ ہو گیا، ٹیٹی ہو گئی، صلح حدیبیہ ہو گئی، تو آپ نے صحابہ کو کیا حکم دیا کہ وہ احرام سے باہر آ جائیں، یعنی اپنے سر جو ہے منڈوا لیں، شیو کر لیں، اور احرام سے باہر آ جائیں اور جانور جو ہے قربان کر دیں۔ تو کیا تھا کہ اب مسلمان چونکہ بہت غمزدہ تھے،
اور یہ بات یعنی ایک حاجی جس نے احرام باندھا ہو اور وہ بغیر یعنی حج عمرہ کیے جو ہے وہ اپنا احرام کھولے، یہ بات جو ہے نا یعنی بڑی ان ایکسیپٹیبل تھی۔ اس چیز کو ہضم کرنا، اس چیز کو لینا بہت مشکل تھا۔ یعنی صحابہ کرام وہ جو کہ آپ کے اشارے پہ جان دینے کو تیار ہوتے تھے، آپ نے سب سے کہا کہ اپنے سر منڈوا لیں اور احرام سے باہر آ جائیں، تو سب بیٹھے ہیں، نہیں سب، کسی نے نہیں اس چیز کو کیا۔ تو آپ یہ دیکھ کر جو ہے نا یعنی بڑے پریشان ہوئے اور اپنے خیمے میں گئے، وہاں پر حضرت ام سلمہ تھیں۔ تو انہوں نے دیکھیں کہ کتنا زبردست جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں، باہر جائیں اور سب کے سامنے جا کر خود جو ہے یعنی احرام اتار دیں۔ تو سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، ہیڈ شیو کرایا اور احرام جو ہے اس کی احرام سے باہر آئے۔ تو یہ دیکھنا تھا کہ سب صحابہ کرام پیچھے پیچھے سب نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، یعنی کہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور سب غم میں تھے کہ ہم کیسے کریں، یہ مشکل ہے، یعنی ہم یہ کر نہیں سکتے، کیسے ہم اس کام کو کر لیں۔ لیکن دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو کیا، پریکٹیکلی کر کے دکھایا، تو سب نے پیچھے پیچھے کر لیا، پھر سب کے لیے کیا ہوا کہ آسان ہو گیا۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ یہ چیزیں بڑی مشکل ہیں۔ اب ہم اس کو ذرا اپنی اون سوسائٹی پہ بھی رکھ کے دیکھتے ہیں، پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ کام کتنا مشکل تھا۔ دو کہ جائز تھا کہ اپنے بیٹے کی، منہ بولے بیٹے کی بہو سے نکاح کرنا جائز تھا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ کام بڑا مشکل تھا۔ اور اسی پہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس چیز کو اپنے دل میں چھپا رہے تھے، اور لوگوں کا ڈر اور خوف جو ہے وہ ڈومیننٹ ہو رہا تھا۔ تو پھر کیا ہے، اچھا اب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں بھی کچھ ایسی کلچرل پریکٹسز ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی میں اتنی پکی ہوئی ہوئی ہیں، اتنی راسخ ہیں کہ اگر کوئی ان کے اگینسٹ جاتا ہے، یعنی اگینسٹ جا کر وہ غلط کام نہیں کرے گا، وہ ایکچولی ٹھیک ہی کام کرے گا، لیکن کلچرلی چیزیں ایسی سیٹ ہوئی ہوئی ہیں کہ اگر ان رسم و رواج سے، ان طریقوں سے انسان ذرا سا بھی ہٹنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی صحیح کرنے کی، جائز کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا معاشرے میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے اس نے پتہ نہیں کتنا بڑا جرم کر دیا، جیسے اس نے کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ جیسے فار ایگزامپل ہمارے ہاں ایک کلچر ہے کہ لڑکی والے اپنے منہ سے رشتہ نہیں مانگتے۔ کلچر کیا ہے کہ بھی لڑکے والے جو ہے نا وہ رشتہ مانگیں گے۔ اب جو ہے نا لڑکی والے بیٹھے انتظار کرتے رہیں گے، اپنی بیٹی کو بوڑھا کر لیں گے، لیکن لڑکی کا باپ جو ہے نا وہ خود سے آگے بڑھ کر جو ہے نا بھی اگر رشتہ اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، تو دونوں پارٹیز ایکول ہیں، چاہے لڑکے والے رشتہ مانگ لیں تو چاہے لڑکی والے مانگ لیں، سو واٹ، یعنی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جیسے وہ لڑکا اپنے باپ کا یعنی بیٹا ہے، اسی طرح یہ بھی اپنی بیٹی ہے، یعنی دونوں طرف اولاد ہے، وہ بھی اولاد ہے، یہ بھی اولاد ہے، ادھر بھی ماں باپ ہیں، ادھر بھی ماں باپ ہیں، سیم ہے، نو ڈفرنس۔ لیکن کلچرلی ہمارے چیز کیا ہے کہ جو ہے لڑکے والے رشتہ مانگیں، لڑکی والے نہیں مانگتے، لڑکی کا باپ اپنے منہ سے رشتہ نہیں مانگ سکتا۔ یہ تو بہت ہی یعنی لوگ بعد میں، لوگ کس بات سے ڈرتے ہیں، ہائے لوگ باتیں بنائیں گے، لوگ سو سو باتیں بنائیں گے کہ انہوں نے تو، لڑکی کے باپ نے یعنی خود رشتہ مانگا، تو یعنی یہ بات تو بہت آر کی بات ہے، بڑی شرم کی بات ہے۔ تو حالانکہ یہ جائز بات ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اور کیا ہے، اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ حق مہر جو ہے وہ عورت اپنی مرضی سے طے کر سکتی ہے۔ حق مہر اپنی مرضی سے طے کر سکتی ہے کہ اچھا میرے لیے اتنا حق مہر ہونا چاہیے، obviously اس میں بھی لمٹس ہیں۔ اب عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی، ہونے والے شوہر کی استطاعت سے بڑھ کر نہیں مانگے گی، یعنی بیجا مطالبات نہیں ہوں گے، لیکن اینی وے اس کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ مانگ سکتی ہے، سیٹ کر سکتی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اس معاملے میں بھی اگر کوئی لڑکی آگے بڑھ کر کچھ کر دے، حالانکہ اس کا اختیار ہے، اس کا رائٹ ہے، لیکن اگر کوئی اس معاملے میں کوئی کچھ کہے گی تو اس کو سب طرف سے یہ بے تحاشا جو ہے نا باتیں سننے کو مل جائیں گی۔
تو کوئی بیسیکلی ہمت نہیں کرتا، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا تو ایک بمبارمنٹ ہے جو کہ آ جائے گی ہم پہ، تو لوگ پھر ڈر کے مارے خاموش رہتے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے کیا ہوتا ہے کہ عورت جو ہے اگر بیوہ ہو جائے ہماری سوسائٹی میں، اس کو طلاق ہو جائے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں، یعنی ایک چیز بس، کہ اس نے ایک بار شادی کی، اگر بیوہ ہو گئی ہے، اب اس کے بعد جو ہے نا بس وہ ایک ہی تھی، اب دوبارہ یعنی اس کی زندگی میں شادی نہیں آنی چاہیے۔ کوئی اگر جو ہے یعنی آگے بڑھ کر یعنی شادی کر لے، تو لوگ اس چیز کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں کہ بھئی ہیں اس نے دوسری شادی کر لی، اور حالانکہ اس کے پاس تو بچے بھی تھے، بچے اتنے بڑے بھی تھے، اچھے خاصا تو گھر تھا، سب کچھ تھا، بچے بھی تھے، کیا ضرورت تھی اس کو شادی کرنے کی؟ بھئی کیوں؟ یعنی ایک جائز اور حلال کام، لیکن سوسائٹی میں ایسی چیزیں یعنی سوچ رائج ہو جاتی ہے جو کہ صحیح اور جائز سے بھی انسان کو روک دیتی ہے۔ اسی طرح طلاق کے معاملے میں بھی ہے، طلاق ہو جائے تو ساری زندگی جو ہے نا ماں باپ یعنی باپ اور بھائی جو ہے نا اس عورت کا بوجھ اٹھاتے رہیں گے، لیکن اس چیز کو وہ آگے ہو کے نہیں کریں گے کہ اچھا بھائی ایک کے ساتھ نہیں ہو سکا تو چلیں اور شادی کر دیتے ہیں، نہیں۔ اچھا پھر کیا ہے، اسی طرح جو ہے آ، جیسے جب اگر شوہر جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، ایک طلاق دیتا ہے، تو اس کی عدت ہوتی ہے 3 حیض یا 3 طہر کی عدت ہوتی ہے۔ اب ہمیں بتایا گیا کیا کیا طریقہ کیا ہے کہ عورت جو ہے آ، ایک طلاق کے بعد اپنی عدت کے وہ جو 3 حیض یا 3 طہر جو ہیں وہ کہاں پر گزارے گی؟ اپنے شوہر ہی کے گھر میں گزارے گی، شوہر ہی کے گھر میں گزارے گی، اپنے شوہر کے گھر کو وہ چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ ہاں صرف یہ ہوگا کہ یعنی سیپریٹ روم میں وہ رہے گی، ان کا آپس میں کوئی تعلق قائم نہیں ہوگا، لیکن کیا ہے کہ وہ اس گھر میں اپنے شوہر ہی کے گھر میں اپنی عدت پوری کرے گی، اور اپنے جس طرح سے پہلے وہ بناؤ سنگھار کرتی تھی، شوہر کے لیے سجتی سنورتی تھی، سب کچھ وہ ویسے ہی کرے گی، یعنی سب کام جاری رہیں گے ایکسپٹ کہ ان کا آپس میں کوئی ریلیشن نہیں ہوگا، کوئی تعلق قائم نہیں ہوگا، دیٹس اٹ۔ تو کیا ہے، یعنی بیسیکلی اس چیز کو رکھا گیا کہ وہ عورت گھر ہی میں رہے ایک طلاق کے بعد، تاکہ کیا ہو کہ یعنی اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جذبات میں غصے میں آ کر منہ سے بول دیتے ہیں، تو اگر عورت سامنے ہے اور عورت جو ہے سب کچھ ویسے ہی ہو رہا ہے، تو مرد کا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے اور وہ اس سے رجوع کر لے، یہ بیسیکلی اس کے پیچھے حکمت ہے۔ تو اب کیا ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی شوہر ایک طلاق دیتا ہے، تو جی لڑکی کے گھر والے میکے والے اپنی یعنی عزت اور انا کا مسئلہ بنا کر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم تو اپنی بیٹی کو لے کے جائیں گے، یعنی ایک سیکنڈ بھی جو ہے نا اس کا پھر اس گھر میں وہ نہیں رہنے دیتے، اور اٹھا کے اپنے گھر میں لے آتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یعنی کہیں پر یہ لڑکی کہہ دے کہ نہیں میں نے اپنی عدت یہیں پوری کرنی ہے، تو اس کو یعنی اور الٹا جو ہے نا سننے کو مل جائے گا۔ تو بہرحال یعنی تھوڑی سی اگزامپلس تھیں صرف اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ یہ جو ہے نا بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں، معاشرے میں جو آم، جو کلچرلی چیزیں بہت راسخ ہوئی ہوتی ہیں، تو ان سے ہٹ کر انسان اگر کچھ کرے تو اس کے لیے یہ بات بہت مشکل ہو جاتی ہے، بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی سچویشن تھی کہ وہاں پر اس کلچر میں منہ بولے بیٹے کو اپنا سگے بیٹے کی طرح سمجھنا اور ہر چیز اس کو ویسے ہی کرنا اس قدر یعنی پختہ تھا کہ یہ کام جو ہے نا یعنی بڑا مشکل لگ رہا تھا۔ اور پھر کیا ہے، فلما پھر جب قدا پوری کر لی زیدن زید نے منہا اس سے یعنی زینب سے، وطرن حاجت، زوجنا کہا ہم نے نکاح کر دیا آپ کا اس سے، یعنی حضرت زینب کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لکئی تاکہ لا یکونا نہ ہو علی المؤمنین مومنوں پر، حرجن کوئی تنگی، فی ازواجی بیویوں میں، ادعیائہم ان کے منہ بولے بیٹوں کی۔ اب یہاں پر وہی چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے آپ کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا، یعنی جب حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی تو اس کے بعد ہم نے آپ کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا، اور کیوں کیا؟ لکئی لا، یعنی یہ ریزن بھی بتائی جا رہی ہے
کیوں کیا؟ تاکہ جو باقی مومنین ہے نا، ان کے لیے جو حرج ہے، جو دل میں تنگی ہے، جو ہیزیٹیشن ہے اس معاملے میں، ایون دو وہ جان بھی چکے ہیں کہ لے پالک بیٹا اصل بیٹا نہیں ہے، تو پھر بھی ان کے دل میں جو ہے نا ایک ہیزیٹیشن رہے گی. تو اس ہیزیٹیشن کو، اس حرج کو ختم کرنے کے لیے ہم نے آپ کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا. اور پھر کیا ہے کہ اذا قدوا منہن وطرا، یعنی obviously جب وہ ان کو طلاق دے دیں تو اس کے بعد مومنین اگر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنا چاہتے تو اس معاملے میں ان کے دل میں کوئی تنگی نہ آئے. اور پھر کیا ہے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، کہ اللہ کا یہ حکم کیا ہے، ہو کر رہنے والا ہے. تو بیسیکلی یعنی وہی چیز آ جاتی ہے کہ اس چیز کو جو ہے نا پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا گیا. اور کیا تھا کہ یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے پھر حضرت زینب سے ہوا، اور حضرت یہ جو ہے بیسیکلی ذوالقعدہ میں ہوا، اور ہجرت کے 5 سال جو ہے یعنی 5 سال کے بعد بیسیکلی 5 ہجری میں جو ہے یہ نکاح ہوا. اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہے جو ولیمہ تھا، بیسیکلی جو دعوت تھی، کافی اچھا ولیمہ تھا. اچھے سے مراد یعنی اگر ہم اچھا آج کے زمانے میں سمجھے تو ہمارے ذہن میں آئے گا پتہ نہیں کیا کچھ، یعنی باقی ازواج کا بھی ولیمہ ہوتا تھا، بڑی اس سے یعنی سادگی ہوتی تھی. یہ بھی سادگی ہی ہے بیسیکلی، لیکن اس وقت کے حساب سے کافی بہتر ولیمہ، کہ جس میں جو ہے وہ روٹی اور سالن بیسیکلی تھا، ایک روٹی اور سالن. کیونکہ روٹی وہاں پر جو ہے نا ایک لگژری فوڈ کے آئٹم کے طور پر آتی تھی. تو کیا تھا کہ وہاں پر جو ہے روٹی اور سالن کے ساتھ جو ہے سب کو دعوت دی گئی. اور اب یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا نکاح جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا، زوجنا کہا، تو زمین پر نکاح کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ آسمانوں پہ جو ہے حضرت زینب کا نکاح جو ہے حضرت زینب کا نکاح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. اور اس معاملے میں حضرت زینب جو ہے وہ یعنی بیسیکلی کافی فخر کیا کرتی تھیں. جو باقی ازواج تھیں ان کے سامنے فخر سے کہا کرتی تھیں کہ تم کو تو تمہارے اولیاء نے بیاہا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر بیاہ دیا. اور یعنی پتہ کیا چل رہا ہے کہ ایک غلط رسم تھی کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کی جو طلاق شدہ بیویاں ہیں وہ ان کو حرام سمجھا جاتا، تو اس غلط رسم کو، اس غلط چیز کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. اور پھر آگے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ماں کانا نہیں ہے علی النبی، نبی پر، من حرجن کوئی حرج، فیما اس میں جو فرض اللہ اللہ نے فرض کیا لہو اس کے لیے، یعنی کہ پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دیا. سنت اللہ اللہ کی سنت ہے، فی الذین ان لوگوں کے بارے میں جو، یعنی ان پیغمبروں کے بارے میں جو، خلو من قبل جو کہ پہلے گزر چکے. یعنی پہلے بھی کیا تھا کہ یعنی جس طرح ابھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس معاملے میں پیغمبر کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہے اس معاملے میں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کو کرنا ہے. یہ سنت کے یعنی جب اللہ کا حکم آ جاتا تو پیغمبر جو ہے اس کو وداؤٹ ہیزیٹیشن کرنے والے ہوتے تھے. یہ سنت جو ہے یہ پچھلے پیغمبروں کی بھی رہی. وہ بھی کیا ہوتا تھا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا حکم ہوتا تو بغیر کسی حرج کے جو ہے وہ اس چیز کو کر ڈالتے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا حکم کیا ہے، اندازے سے مقرر کیا گیا. یعنی یہ بیسیکلی ایسا حکم ہے جو کہ اٹل ہے، ہر صورت ہو کر رہنا تھا، کوئی بھی اس کو نہیں ٹال سکتا تھا اس چیز کو ہونے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو لکھ رکھا تھا کہ یہ ایسے ہی ہوگا تو یہ ایسے ہی ہونا تھا. کوئی بھی جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ نہیں کر سکتا تھا. اور یہ دیکھیں کہ قرآن کی سچائی ہمیں جو ہے نا اس آیت سے بھی پتہ چلتی ہے. سوری، یہ جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی ہے نا، آیت نمبر 37، کہ اس میں یہ کہا گیا وَتُخْفِي مَا نَفْسِكَ، کہ آپ اپنے دل میں بات پوشیدہ رکھ رہے تھے. آپ کو پتا تھا کہ حضرت زینب سے آپ کا نکاح ہونے والا ہے، جیسے ہی حضرت زید طلاق دیں گے تو اس کے بعد آپ کا نکاح جو ہے ان سے ہو جائے گا. تو یعنی سچائی کیسے پتہ چل رہی ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ گھڑا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کیونکہ یہاں پر دیکھیں کہ اس آیت کے بارے میں یہ بھی آتا ہے نا کہ حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن میں سے کچھ چھپانے والے ہوتے
تو آپ اس آیت کو چھپاتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا کہا جا رہا ہے نا کہ آپ جو ہے دل میں اس بات کو چھپا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر کرنے والا ہے، لیکن آپ دل میں کیوں چھپا رہے ہیں؟ وَتَخْشَى النَّاسَ، کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، حالانکہ واللہ احق ان تخشى، اللہ تو اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے۔ تو کوئی بھی شخص جو کہ اگر خود اپنی مرضی سے کوئی کتاب لکھ رہا ہو تو وہ اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں لکھ سکتا، اور یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں یعنی گواہی مل رہی ہے۔ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی بات چھپانی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو چھپاتے، لیکن چونکہ یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کی طرف سے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وحی کو ایز اٹ از جو ہے پہنچانے والے تھے، تو یہ آیت کیا ہے آج ہمارے سامنے ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ الذین، وہ لوگ جو یبلغون پہنچاتے ہیں، رسالاتی پیغام، اللہ ہی اللہ کے، ویخشونہ، وہ ڈرتے ہیں اس سے، ولا یخشونا، اور وہ نہیں ڈرتے، من ولا یخشونا، اور وہ نہیں ڈرتے، احدن کسی سے، الا مگر اللہ اللہ سے، وکفا، اور کافی ہے، باللہ اللہ، حسیبہ حساب لینے والا۔ اب یہاں پر یعنی ایک خوبی بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کا پیغام دوسروں کو پہنچانے والے ہوتے ہیں، ان کی یہ بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، صرف اور صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کا ڈر ان کے اندر نہیں ہوتا، وہ چاہے پیغمبر ہوں تو چاہے کوئی دائی ہو، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ ما کانا محمد، کہ نہیں ہے محمد آبا باپ، احدن کسی کے، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، ولیکن اور لیکن، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور مہر ہے نبیوں کی، وکان اللہ اور ہے اللہ، بکل شیء ہر چیز کو، علیمن جاننے والا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تم میں سے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں، اور ایکچولی ان کا سٹیٹس کیا ہے کہ وہ تو کیا ہے؟ خاتم النبیین ہے، نبیوں کی یعنی نبوت کی کیا ہے؟ مہر ہے، یعنی نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں، بیسیکلی آخری نبی ہیں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایکچولی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی تھے، لیکن کیا تھا کہ سب چھوٹی عمر کے تھے جب وہ وفات پا گئے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کہ رجل کی عمر کو پہنچاؤ۔ رجال مینز یعنی مرد، یعنی ایک بڑا انسان جو کہ بلوغت کو پہنچ جاتا ہے، اس کی بات ہے۔ تو اس عمر تک کوئی نہیں پہنچا، سب کیا تھے؟ چھوٹے چھوٹے تھے جب کہ وہ ان کی وفات ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی ان کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، بیٹا اس سینس میں کہ کوئی بیٹا ایسا نہیں ہے جو کہ بڑا ہو کر رجل کی عمر کو پہنچاؤ، مرد کی عمر کو پہنچاؤ۔ اور پھر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاتم النبیین ہے۔ اب یہ جو خاتم ہے نا، اس کے بھی جیسے میننگز کیا ہیں کہ خاتم جو ہے آخر کے میننگز میں بھی آتا ہے، یعنی آخری نبی ہے، اور سیل کے میننگز میں بھی آتا ہے، یعنی مہر ہے، کہ اب سیل کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز آپ لفافے میں ڈال دیتے ہیں، جتنی ڈالنی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ سیل کر دیتے ہیں، مہر کر دیتے ہیں، تو اب نہ کچھ اس میں سے باہر آ سکتا ہے، نہ کچھ اس میں اندر جا سکتا ہے۔ تو یعنی ہے کیا کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو یہ آیت جو ہے نا بیسیکلی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد جو ہے کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اور اس کے بارے میں ہمیں یعنی اس حدیث میں بھی اس آیت میں بھی ہمیں ریفرنس مل رہا ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں احادیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ ایک حدیث میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور اگلے پیغمبروں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا، اس کو خوب آراستہ پیراستہ کیا، یعنی خوب اس کو سجایا سنوارا، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ آتے جاتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ اس ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑی گئی ہے، obviously اتنی پرفیکٹ سی بلڈنگ ہو، ہر لحاظ سے خوبصورت اور مکمل ہو، اور ایک جگہ اس کی ایک اینٹ نہ رکھی گئی ہو، تو لوگوں کو تعجب ہوگا، سرپرائز ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ اینٹ میں ہوں، یعنی آخری نبی کی صورت میں آ گیا، وہ آخری اینٹ اس بلڈنگ میں، اس عمارت میں لگ گئی، اس کو مکمل کر دیا، پرفیکٹ کر دیا، اب کسی اور چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ میں خاتم النبیین ہوں، خاتم النبیین ہوں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے
کہ آپ نے کیا فرمایا کہ بنی اسرائیل پر نبی حکومت کیا کرتے تھے، جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، البتہ میرے بعد کثرت سے خلفاء پیدا ہوں گے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آپ پتہ چلتا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ دو گروہ آپس میں نہ لڑیں، دونوں میں بڑی جنگ ہوگی اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 30 کے قریب چھوٹے دجال جو ہیں وہ ظاہر نہ ہو جائیں، اور میں سے ہر ایک یہی کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور یہ چیز بھی ہم نے دیکھی کہ جیسے جھوٹی نبوت کا دعویٰ یعنی لوگ کریں گے، اور یعنی قیامت سے پہلے جو ہے نا یعنی لوگ اس چیز میں آئیں گے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور آس وسلم کے یعنی دور ہی میں ہم نے دیکھا کہ مسلم کذاب جو ہے اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اسود انسی تھا جس نے کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کا بیسیکلی حال کیا ہوا، کہ کس طرح سے جو ہے یعنی کس طرح سے کیا ذلت ان کے حصے میں آئی۔ اور اسی طرح بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جو مرزا قادیانی ہے اس نے بھی اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم جتنے بھی انبیاء دیکھتے ہیں ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل کی اور ان کو نبوت عطا کی، یعنی ڈائریکٹ جو ہے وہ پیغمبر بنائے گئے۔ اور جبکہ اگر ہم مرزا قادیانی کو دیکھیں تو اس کے جو ہے نا بڑا یعنی تدریجی مراحل ہمیں نظر آتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا وہ نبوت کی طرف گیا۔ یعنی پہلے اس نے کیا دعویٰ کیا کہ جی مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی بہت نیک اور بہت بڑا بزرگ اور نیک ترین انسان ہونے کا، پھر اس نے کہا جی مثل مسیح ہوں، پھر مسیح موعود ہونے کا اس نے دعویٰ کر دیا، اور پھر اس نے کہا کہ اچھا نہیں، پھر اس نے کھل کر جو ہے یعنی پہلے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے دعوے تھے کہ مجدد ہے، مثل مسیح ہے، مسیح موعود ہے، تو پھر اس نے کھل کر کہا کہ جی مجھ پر تو وہی آتی ہے، اللہ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو جب لوگوں نے اس کو ذرا پکڑا اس بات پہ تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں، میں کوئی مستقل نبی تھوڑی ہوں، بلکہ اور نہ ہی مجھے کوئی یعنی شریعت دی گئی ہے، بلکہ میں تو کیا ہوں، آپ کی اطاعت کی وجہ سے پیغمبر بن گیا ہوں، آپ کی اطاعت کی وجہ سے نبی، یعنی میں نے اتنی اطاعت کی، آپ کی اطاعت میں میں نے اتنی مشابہت اختیار کی کہ ہو بہو میں نے جو ہے نا آپ کی اطاعت کی، ہر طریقے کو لیا اور اتنی فرما برداری کی کہ میں کیا ہوں، آپ ہی کا ذل بن گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل آپ کا سایہ بن گیا ہوں، یعنی بیسیکلی ایکچولی کہ میں کیا ہوں کہ آپ کے سائے کی یعنی آپ کا ریفلیکشن مجھ میں ہے، یعنی میں نہیں ہوں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یعنی سائے کی صورت میں میرے میں ہے، نعوذ باللہ۔ تو بیسیکلی یعنی اس طرح سے اس نے جو ہے نا یعنی مجدد سے مثل مسیح، پھر مسیح موعود، اور پھر کہا کہ میری نبوت جو ہے وہ ویسی نہیں ہے بلکہ میں ذل ہوں، یعنی سایہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور مجھے نبوت کیوں مل گئی، اس طرح کی نبوت کیوں ملتی ہے کہ جب آپ بہت زیادہ پیغمبر کو اطاعت کرتے ہیں، ہو بہو اس کی یعنی مشابہت اختیار کر لیتے ہیں، ان کی اطاعت کر کر کے اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے، اطاعت گزاری کی وجہ سے، تو میں ان کا کیا بن گیا، ذل بن گیا، سایہ بن گیا۔ تو اس طرح سے یعنی اس نے جو ہے وہ دعویٰ کیا۔ تو بہرحال اور وہ اس چیز کو یعنی اب یہ جو آیت بھی ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ خاتم النبیین ہے، کہ نبیوں کی مہر ہے، یعنی بیسیکلی آخری نبی ہیں، مہر ہیں، سیل ہے، اب کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ اور احادیث بھی ہم نے اوتھینٹک احادیث ہیں جن سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ اور اب اس چیز کو وہ جو قادیانی ہیں وہ کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ یعنی کس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ جو مہر ہے نا، یعنی یہاں پر یہ جو خاتم کا لفظ آیا ہے اس کے معنی وہ سٹیمپ کے لیتے ہیں، سٹیمپ یعنی مہر اس سینس میں کہ تصدیق کے میننگز میں، ویریفائی کرنے کے میننگز میں، یعنی کیا کہتے ہیں کہ ایسا شخص یعنی ایسے شخص کی نبوت جو ہے نا وہ ٹھیک ہوگی، یعنی وہ اپنے نبوت کے دعوے میں وہ سچا ہوگا، ایسا شخص جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہو اور آپ کی شریعت پر عمل پیرا ہو، یعنی اپنی کوئی شریعت نہیں دے رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر رہا، اور ان دو چیزوں کے ساتھ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مہر تصدیق ہے، یعنی یہاں پر یہ جو خاتم النبیین ہے نا
یہ مہر تصدیق کے میننگز میں ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کوئی جو ہے اپنا کے رکھتا ہے، تو پھر ایسے میں اس کی نبوت جو ہے وہ مہر تصدیق کی میں آ جاتی ہے کہ اس کی نبوت جو ہے وہ درست ہوگی۔ تو بہرحال کیا ہے کہ یعنی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یعنی اس کی نبوت جو ہے وہ جھوٹی تھی، اور یعنی بہت واضح اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، احادیث میں ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اور کیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی پیغمبر کوئی نبی نہیں ہے۔ اور رسول اور نبی کا بھی ہمیں فرق پتہ ہے کہ رسول وہ ہے جو کہ صاحب شریعت ہوتا ہے، یعنی ایک رسول جو ہے صاحب شریعت ہوتا ہے، اور نبی جو ہے پہلے سے رسول کی لائی ہوئی شریعت ہی کو آگے لے کر چلتا ہے، یعنی اسے الگ سے کوئی شریعت نہیں دی جاتی بلکہ وہ پہلے سے ہی رسول کی شریعت کو آگے لے کر چلتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اب جو رسول ہوتا ہے وہ رسول کے ساتھ ساتھ نبی بھی ہو سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس پر وحی بھی آ رہی ہے، نبوت بھی ہے، اور وہ صاحب شریعت بھی ہے، اس کو شریعت بھی دی گئی ہے۔ جبکہ نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کے پاس کیا ہے؟ صرف وہی آ رہی ہے، نبوت ہے، اس کو شریعت نہیں دی گئی۔ تو رسول جو ہے نبی ہو سکتا ہے، یعنی رسول جو ہے رسول بھی ہے اور نبی بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر جو ہے نا یعنی خاتم النبیین، یعنی نبی کی بات ہے کہ اب یعنی نبی نہیں ہے تو رسول تو دور کی بات ہے، یعنی نہ کوئی نبی آئے گا نہ ہی کوئی رسول آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو خوب جاننے والا ہے کہ اب جو ہے یعنی اس کے بعد ضرورت نہیں رہے گی کہ جو ہے آ، جو یعنی بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً جو ہے پیغمبروں کو بھیجا، لیکن اب وہ دور آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اب اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کیا کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ پیغام جو ہے ایک سرٹن قوم کی طرف ہوتا تھا، ایک خاص جگہ کے لیے ہوتا تھا، اور وہ وہیں تک محدود رہ جاتا تھا۔ اور قرآن جو ہے یہ وہ میسج ہے جو کہ تمام انسانیت کے لیے بھیجا گیا، اور رسول جو ہیں وہ تمام انسانیت کے لیے بھیجے گئے۔ اور پھر یہ یعنی کیا ہوتا تھا کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلی کتابیں جو ہیں ان میں تحریف ہو گئی، اور جو ہے یعنی باتیں جو ہیں وہ ایز اٹ از نہیں رہیں، جبکہ یہ جو میسج ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پریزرو کیا ہے، یہ ایز اٹ از جس طرح سے اتارا گیا اسی طرح سے بغیر کسی کمی بیشی کے ایز اٹ از جو ہے آج ہمارے پاس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ لیں کہ اس کو کس طرح سے محفوظ کر دیا، لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اس کے بعد یعنی کچھ عرصے کے بعد دیکھیں کہ اس وقت کیسے ہو رہا تھا کہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا، لکھا بھی جا رہا تھا، سینہ بائی سینہ بھی ٹرانسفر ہو رہا تھا، اور کچھ عرصے کے بعد ہی دیکھیں کہ کس طرح سے پرنٹنگ اور یہ وہ سارا کچھ ہو گیا کہ سبحان اللہ یعنی پریزروڈ ہے، اس میں کوئی بھی کوئی تبدیلی کچھ نہیں کر سکتا، اور کیا ہے کہ ایز اٹ از جو ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اب یہ میسج جو ہے یہ پریزرو ہو چکا ہے، اور یہ یعنی قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے کافی ہے۔ تو مزید جو ہے کسی پیغمبر کی، مزید کسی رسول کی، نبی کی، یا مزید کسی شریعت کی، یا مزید کسی کتاب کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہیں پر جو ہے نا اپنا اینڈ کر لیتے ہیں لیسن، ختم کرتے ہیں۔ 2 آیات اور تھیں لیکن انشاءاللہ یہ کہ نیکسٹ ٹائم کریں گے، ادروائز جو ہے ایسا لمبا ہو جائے گا۔ تو یہ کہ ماشاءاللہ سے ابھی جو ہے کچھ دنوں میں جو ہے ذو الحجہ کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ تو جسٹ اے ریمائنڈر فار مائی سیلف اور سب کے لیے کہ بھئی بہت اس کے جو پہلے 10 دن ہیں بہت ہی بلیسڈ ڈیز ہیں، مبارک دن ہیں، اور بہترین ان کو بیسٹ ڈیز جو ہے وہ کہا گیا، جس طرح سے رمضان کی آخری 10 راتیں جو ہے نا بہت اہم ہوتی ہیں، اور یہ کہ بہت اس کے لیے ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ ہم ان کا جو ہے نا بہترین ان کو کام میں لے کر آئیں، بہترین ان کا فائدہ اٹھائیں۔ تو اسی طرح یہ جو ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں یہ بھی بہت بہت اہم ہے، بہت زیادہ ان کی اہمیت ہے، اور کیا ہے کہ ان کا بھرپور بھرپور اس وقت کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور یہ فائدہ کب اٹھایا جائے گا؟ جب کہ یعنی ہم اس کو پلان کریں گے، نیکیوں کو پلان کریں کہ ان 10 دنوں میں ہم نے کیا کیا نیکیاں کرنی ہیں،
اور ویرائٹی ہونی چاہیے نیکیوں کی، اچھا یہ بھی میں کر لوں، یہ بھی کر لوں، تھوڑا سا یہ بھی کر لوں، تھوڑا سا وہ بھی کر لوں، یعنی ویرائٹی جو ہے نا وہ کریں، اور یہ کہ میکسیمم ساری ادھر ادھر کی جو فالتو بیکار چیزیں ہماری زندگی میں ایڈ ہیں، جن کی وجہ سے ہم بہت اچھا کام، بہت اچھی چیزیں نہیں کر پاتے، ان سب کو نکال کر جو ہے نا اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں، اور جو ہے عبادات ہیں، دعائیں ہیں، اور روزے ہیں، والنٹری فاسٹنگ ہے، ان تمام چیزوں کو، چیریٹی ہے، ان تمام چیزوں پر بے تحاشا جو ہے ہمیں فوکس ہونا چاہیے، اور اس کے لیے پلاننگ ہونی چاہیے، پہلے سے پلان ہونا چاہیے کہ میں نے یہ سارے کام کرنے ہیں، اور پھر انسان اپنے آپ کو ساتھ ساتھ چیک بھی کرتا رہے کہ میں نے کتنا کر لیا، کیا رہ گیا، کتنا کرنا ہے، اور کتنا اور کرنے کی ابھی ضرورت ہے۔ اور سبحان اللہ، اتنے بہترین دن ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا گیا کہ یہ جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کی گئی نیکی جو ہے بے تحاشا پسند ہے، بہت بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے کہ ہم جو ہے ان دنوں کا بہترین فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔